रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 14th पारा है और हमारा 14th रोज़ा भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल भी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ है कि हमें समझ आ जाए कि हम इस कुरान में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम बहुत मज़े के अहकामात देखेंगे। और मज़े की इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंशाअल्लाह हम ये भी देखेंगे कि हमारी तख्लीक कैसे हुई थी। और फिर शैतान ने जब मना किया, इब्लीस ने जब मना किया था सजदे में, तो उसके जो वर्ड्स थे ना, जब वो पढ़ते हैं तो एकदम से ये लगता है कि ओ माय गॉड, हमारी अकड़ देखें, हमारा गुरूर, हमारा रोब देखें और हमारी तख्लीक देखें। तो फिर इंशाअल्लाह जहाँ पे आएगी वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देखते हैं कि 14th पारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। अब शुरू करते हैं हम सूरत अल हिज्र से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम र हरूफ मुक़त्तात हैं। तिलका आयातुल किताबी, और ये आयात हैं किताब की। व कुरआन मुबीन, और कुरान मुबीन की। किसी वक्त आरजू करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि काश वो होते मुसलमान। छोड़ दो इन्हें, खाएं और बरत लें और मशगूल रहें, इनको आरजुएं उनकी अनकरीब वो जान लेंगे। और नहीं हलाक की हमने कोई बस्ती मगर इसके लिए जो लिखा हुआ था वक्त मुकर्रर, ना आगे निकल सकती है कोई उम्मत अपनी मुद्दत मुकर्रर से, और ना ही कोई तखीर कर सकती है। और कहा उन्होंने, ए शख्स, नाजिल की गई है जिस पर किताब नसीहत, यकीनन तू दीवाना है। क्यों नहीं ले आता हमारे पास फरिश्तों को अगर तू है सच्चों में। नहीं नाजिल किया करते हम फरिश्ते। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बात का जवाब दे रहे हैं कि नहीं नाजिल किया करते हम फरिश्ते पर मगर हक के साथ, और नहीं होंगे वो इस वक्त मोहलत पाने वाले। क्यों ऐसे कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? क्योंकि जिस वक्त फरिश्ते आएंगे उनकी जान कब्ज़ करने के लिए, उस वक्त उनको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अब ये जो ये फरिश्तों की डिमांड कर रहे हैं, मुअज़्ज़त मांग रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इनको को ज़रा सब्र कर लें। बेशक हमने ही नाजिल की है ये किताब नसीहत, और यकीनन हम इसके निगहबान भी हैं। अब देखिए यही आया है जिसकी वजह से अक्सर हम बात करते हैं ना कि तौरा जो है वो किताब चेंज हो गई थी, लेकिन कुरान पाक नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि इसका वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ऊपर लिया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ये किताब नसीहत वाली है, इसलिए क्योंकि हम जब पढ़ते हैं नासा कुरान पढ़ते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि इसमें नसीहत क्या है। और यकीनन भेजे थे रसूल हमने तुमसे पहले पिछली कौमों में, और नहीं आता था उनके पास कोई रसूल मगर वो इसके साथ हंसी करते थे। और आयत नंबर 12 के इसी तरह डाले रखते हैं हम ये गुस्ताखी दिलों में मुजरमों के, नहीं वो ईमान लाते इस पर, और बेशक यही रही है रवश पहले लोगों की भी। और अगर खोल दें हम इन पर दरवाजे आसमानों के, फिर वो लगे इसमें चढ़ने, तो वो कहें दर हकीकत बांध दी गई है हमारी आंखें, बल्कि हम वो हैं जिन पर जादू किया गया है। और बेशक बनाए हैं हमने आसमान में बुर्ज, और सजा दिए हमने इसको देखने वालों के लिए, और महफूज कर दिया हमने इसे हर शैतान मर्दूद से। और होता क्या था कि काहिन जो है ना, वो शैतान के साथ उनकी दोस्ती होती थी, वो उनको अपने काबू में करके जैसे, तो फिर उनसे खबरें लेते थे गायब की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब वही का सिलसिला कुरान का शुरू हुआ, तो इनके साथ शहाब साकिब को उनके ऊपर जैसे स्टार, शूटिंग स्टार जिनको कहते हैं ना, जब ये खबरें लेने ऊपर जाते थे तो इसी तरह से उनके ऊपर वो आग के भगोलों की तरह उनको मारने के लिए भागते थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मगर जो कोई चोरी से सुनना चाहे तो पीछे लपकता है उसके एक रोशन अंगारा, और ज़मीन के फैला दिया है हमने इसको, और डाल दी हमने इस पर पहाड़, और उगाई हमने इसमें हर एक चीज़ मुनासिब मिक़दार से। आयत नंबर 20, और बनाए हमने तुम्हारे लिए इसमें समाने माश, और नहीं कोई चीज़ मगर हमारे पास है इसके ख़जाने, और नहीं नाजिल करते हम इसको मगर एक मुनासिब मिक़दार में। और हमने भेजी हवाएं पानी से लदी हुई, फिर बरसाया हमने आसमान से पानी, फिर पिलाया इसको हमने तुम्हें, और नहीं तुम इसका खजाना रखते। और यकीनन हम ही हैं जो हयात बख्शते हैं और मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस हैं। और यकीनन हमको मालूम है जो पहले गुजर चुके तुमसे, और यकीनन हमको मालूम है बाद में आने वाले भी। और यकीनन तेरा रब ही जमा करेगा उन सबको, और यकीनन वो बड़ी हिकमत वाला और खबरदार है।
اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکتے سڑے ہوئے گارے سے، اور جنات کو پیدا کیا تھا ہم نے ان کو اس سے پہلے آگ سے بے دھوئیں کی۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں ایک بشر کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، تو جب اس کو درست کر لوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی تھی، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے سب کے سب، سوائے ابلیس کے انکار کیا اس نے کہ وہ ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسے سجدہ کر سکتا، ایک بشر کو بنایا ہے تو نے جس کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے۔ فرمایا تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تجھ پر لعنت ہوگی انصاف کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب مہلت دے مجھے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے نا، دعا کر رہا ہے، اس کی بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندے، ہمیں اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، تو آج اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسے، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا میرے رب چونکہ بھٹکا دیا ہے تو نے مجھے، اب دیکھیں اس کی جرات کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ بے شک تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں ضرور آرائش کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بھٹکاؤں گا ان سب کو، مگر جو تیرے بندے ہیں ان میں مخلص۔ غور کیجیے، انڈر لائن کیجیے اس کو کہ شیطان نے بھی یہ کہہ دیا تھا پہلے دن سے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا، جو خالص ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا، اس کے علاوہ میں سب کو بہکاؤں گا۔ فرمایا کہ یہی راستہ مجھ تک پہنچنے کا ہے سیدھا، بے شک میرے بندے کہ نہیں تجھے ان پر قدرت مگر جو تیری اطاعت کرے بدراہوں میں سے، اور بے شک جہنم ہے ان کے وعدے کی جگہ سب کی اکٹھی، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ، جہنم کے بھی 7 دروازے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں سے وہ لوگ گزریں گے، بے شک متقی ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور امن سے، اور نکال دیں گے ہم جو ان کے دلوں میں ہوگی کوئی قدورت، بھائیوں کی طرح مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیں جنت میں جانے سے پہلے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے دل سے جو بھی قدورت ہوگی، جو گل ہوگا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اور آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور احوال سنا دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا کہ جب وہ آئے ان کے پاس تو کہا انہوں نے سلام۔ اس نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے؟ کہا انہوں نے کہ نہیں ڈرو، یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک دانشمند لڑکے کی۔ کہا اس نے کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے؟ اس پر کہ آپ پکڑا مجھے بڑھاپے نے، تو کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو حق کے ساتھ، سو نہ ہو تو نا امیدوں میں۔ اس نے کہا اور کون نا امید ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی سوائے گمراہوں کے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اس نے کہا بس کیا تمہارا کام ہے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے، مگر لوط کے گھر والے، بے شک ہم بچا لیں گے انہیں سب کو، البتہ اس کی بیوی کے ٹھہرا دیا ہم نے کہ وہ ضرور ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ پھر جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے، کہا حضرت لوط نے ان سے کہ یقیناً تم لوگ ہو نا آشنا سے۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ چیز یہ تھے جس میں شک کرتے، اور آئے ہیں ہم تمہارے پاس یقینی بات لے کر، اور یقیناً ہم سچ کہتے ہیں۔ تو چل پڑو اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ رات رہے، اور خود چلو ان کے پیچھے، اور نہ مڑ کر دیکھنا تم میں سے کوئی بھی، اور چلے جو جہاں حکم ہو۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے بھیج دیا ان کی طرف یہ فیصلہ کہ جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہوتے، اور دوڑتے آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ یہ ہیں میرے مہمان، تو نہ رسوا کرو مجھے، اور ڈرو اللہ سے، اور نہ بے آبرو کرو مجھے۔ انہوں نے کہا اور کیا نہیں منع کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت سے؟
اس نے کہا یہ ہے میری بیٹیاں اگر تم ہو کچھ کرنے ہی والے، قسم ہے تمہاری جان کی، یقیناً وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ سو آ پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے سورج نکلتے نکلتے، تو کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو الٹ کر نیچے، اور برسائی ہم نے ان پر پتھر کی کنکریاں، بے شک ان میں سے ہے بڑی نشانیاں اہل بصیرت کے لیے۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک وہ بستی ہے سیدھے راستے پر، بے شک اس میں ہے بڑی نشانیاں اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً تھے ایکا کے رہنے والے قوم شعیب سخت ظالم، تو بدلہ لیا ہم نے ان سے، اور یہ دونوں بستیاں ہیں کھلے راستوں پر، اور یقیناً تکذیب کی وادی ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تو وہ رہے اس سے منہ پھیرتے، اور وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں گھر امن اور اطمینان سے، تو آ پکڑا ان کو زوردار آواز نے صبح ہوتے ہوتے۔ اب دیکھیے ہم کتنے باروں سے ہم بار بار قوموں پہ جو عذاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کس وقت آتا ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے، اور ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے، اور نہ فائدہ دے سکے ان کو جو کچھ کام وہ کیا کرتے تھے، اور نہ ہی پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آ کر رہے گی، تو درگزر کرو تم ایک اچھے طریقے سے درگزر کرنا، یقیناً تیرا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تم کو 7 آیات بار بار دہرانے والی سورت فاتحہ اور قرآن عظیم۔ اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نصیحت کر رہے ہیں کہ اے نبی نہ راغب ہو جائے تمہاری آنکھیں اس کی طرف جو دنیاوی فائدوں سے نوازا ہے ہم نے مختلف جماعتوں کو ان میں سے، اور نہ رنج کرنا ان پر، اور نہ جھکائے رکھنا اپنے بازو مومنوں کے لیے، اور کہہ دو یقیناً میں ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر، جس طرح نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے کر ڈالا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ یہاں پہ قرآن جو ہے وہ تورات کے لیے آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی ہے نصارہ لیکن وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے اور شریعت ایک ہی تھی، اسی طرح سے قرآن کا لفظ بھی تورا کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو اسی لیے ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، سو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسی آیات پڑھ کے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ضرور پوچھیں گے جو عمل وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں گزارا تھا۔ اب دیکھیے وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، آج کل تو رمضان ہے نا، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے کہ جس وقت ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نفل سے فارغ ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے فارغ ہوں تو ہم تسبیحات کرتے رہیں تاکہ ایک ایک لمحہ، اس وقت تو اجر بھی تو دیکھیں نا کتنے زیادہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈفرینٹ پارٹیز کر کے یا ادھر جا کے، دیکھیں روزہ کھلوانے میں ثواب ہے، میں یہ نہیں منع کرتی ہوں ضرور کھلوائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھ کے ساتھ کام کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 94 میں کہ پس بے دھڑک سنا دو وہ جن کا تم کو حکم ملا ہے اور اعراض کرو مشرکوں سے، یقیناً ہم کافی ہیں تمہیں ہنسی اڑانے والوں پر وہ لوگ جو قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرے، سو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے تمہارا دل اس سے جو وہ کہتے ہیں، تو تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جس وقت دل تنگ ہوتا ہے، کبھی کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اس کا سب سے بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ہو جو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اور عبادت کیے جو اپنے رب کی، یہاں تک کہ آ جائے تمہارے پاس امر یقینی یعنی کہ موت، کہ جب تک موت آ جاتی ہے اس سے پہلے جس وقت بھی وقت ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو، خوشی میں، غمی میں، کوئی بھی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور تاکہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آ پہنچا حکم اللہ کا تو مت جلدی کرو اس کے لیے، پاک ہے وہ اور بالاتر اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں۔ اب یہ کون سا حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم آیا تھا کہ 13 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی، کوشش تھی، اس کے باوجود بھی مکہ والے بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا
تھا تو अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो नाजिल फरमाता है फरिश्तों को वही देकर अपने हुक्म से जिसके पास चाहता है अपने बंदों में से कि डरा दो कि नहीं है कोई माबूद सवाए मेरे तो मुझी से डरो। पैदा किया उसने आसमानों और ज़मीनों को हक के साथ, बालातर है वो इससे जो शिर्क ये करते हैं। पैदा किया उसने इंसान को नुत्फे से, फिर यकायक वो हो गया झगड़ालू खुल्लम खुल्ला। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और मवेशी पैदा किए तुम्हारे लिए, इनमें सर्दी से बचाओ और दूसरे फ़ायदे हैं और इनमें से तुम खाते भी हो और तुम्हारे लिए इनमें जमाल है जब शाम को उन्हें वापस लाते हो और जब सुबह को चराने ले जाते हो और उठाते हैं तुम्हारे बोझ शहर तक, ना थे तुम के पहुंच सकते जहां तक मगर मुशक्कत उठाकर अपनी जानों पर, यकीनन तेरा रब बहुत शफीक और मेहरबान है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें पैदा की हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि सवार हो तुम उन पर और जीनत के लिए भी, और पैदा करता है ऐसी चीज़ें जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है और अल्लाह तक है सीधा रास्ता और बाज़ रास्ते इनमें टेढ़े हैं और अगर वो चाहता तो ज़रूर हदायत देता तुम सबको। वही है जिसने बरसाया आसमान से पानी तुम्हारे लिए जिसमें है पीना और जिससे दरख्त शादाब होते हैं और जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो। उगाता है वो तुम्हारे लिए इसी से खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर तरह के फल। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। और उसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद और सितारे भी मुसख्खर हैं उसी के हुक्म से। यकीनन उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और वो चीज़ें भी फैला रखी हैं उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में मुख्तलिफ रंगों की। यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वही है जिसने मुसख्खर कर दिया दरियाओं को ताकि खाओ तुम इसमें से गोश्त तरोताज़ा और निकालो इसमें से जेवर जिसे तुम पहनते हो और तुम देखते हो कि कश्तियां पानी को फाड़ती चली जाती हैं इसमें, और ताकि तलाश करो उसके फजल को और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और आयत नंबर 15 के रख दिए उसने ज़मीन में पहाड़ के डोलने ना लगे तुमको लेकर और दरिया और रास्ते बना दिए ताकि तुम राह पाओ और निशानात बना दिए रास्तों में और सितारों से और वो राह पाते हैं। तो क्या जो पैदा करे वो इन जैसा है, ना जो पैदा कर सके? तो क्या फिर नहीं तुम गौर करते हो? और आयत नंबर 18 सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों का तो ना गिन सकोगे इन्हें, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और अल्लाह वाकिफ है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और वो जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा नहीं बना सकते वो कोई चीज़ बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। मुर्दा है बेजान और नहीं मालूम उनको कि कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद तो माबूद है एक ही। सो जो लोग नहीं ईमान रखते आखिरत पर, इनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह जानता है उनको जो ये छुपाते हैं और उसको भी जो ये जाहिर करते हैं। बेशक वो नहीं पसंद करता सरकशों को। और जब कहा जाता है उनसे कि क्या उतारा है तुम्हारे रब ने, तो कहते हैं कि कहानियां हैं पहले लोगों की ताकि उठाएं वो अपने बोझ पूरे के पूरे क़यामत के दिन। और कुछ बोझ उनके जिनको ये गुमराह करते हैं बगैर इल्म के। सुन रखो कि बुरा है जो बोझ ये उठाते हैं। यकीनन मकर किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, तो आ पहुंचा अल्लाह का हुक्म इनकी अमारत की बुनियादों की तरफ से, तो गिर पड़ी इन पर छत इनके ऊपर से और आ वाक़या हुआ उन पर अजाब इसी तरह से कि उनको गुमान भी ना था। फिर क़यामत के दिन वो जलील करेगा उनको और कहेगा कि कहाँ है मेरे शरीक, वो तुम झगड़ा करते थे जिनके बारे में। कहेंगे वो जिनको दिया गया था इल्म के, यकीनन रुसवाई आज के दिन और बदबख्ती है काफिरों की। और आयत नंबर 28 वो जिनकी रूहें कब्ज करते हैं फरिश्ते जबकि वो जुल्म कर रहे होते हैं अपने हक में, तो हो जाते हैं फरमाबरदार के नहीं करते थे हम कोई बुराई। क्यों नहीं, यकीनन अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते थे। सो दाखिल हो जाओ दरवाज़ों में दोज़ख के, हमेशा रहेंगे उसमें। सो बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बर करने वालों के लिए। और पूछा जाता है उनसे जो मुत्तकी थे, क्या है जो नाजिल किया है तुम्हारे रब ने? कहते हैं बेहतरीन कलाम लोगों के लिए जिन्होंने नेकियां की, इस दुनिया में भलाई है और आखिरत का घर बहुत अच्छा है और बहुत खूब है घर मुत्तकियों का। जन्नतें हमेशा रहने की, दाखिल होंगे वो जिनमें बह रही हैं इनके नीचे नहरें, उनके लिए होगा वहाँ जो चाहेंगे। ऐसा ही बदला देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों को। वो जिनकी रूहें कब्ज करते हैं फरिश्ते जबकि वो कुफ्र और शिर्क से पाक होते हैं, मतलब नेक लोग। कहते हैं सलाम हो तुम पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में बदले में उनके जो तुम अमल किया करते थे। देखिए सारा मामला अमल का है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को अंडरलाइन कराती हूँ जहाँ पे भी ऐसी बात आती है कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारना यही तो अच्छा अमल है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बदले में जन्नतें नवाजेंगे इंशाअल्लाह।
کیا منتظر ہیں یہ مگر اس کے کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے یا آ پہنچے حکم تیرے رب کا؟ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ تو ان کو پہنچی برائیاں ان کی جو اعمال وہ کیا کرتے تھے، اور گھیر لیا ان کو اس نے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا انہوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ پوچھتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو، ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم بغیر اس کے فرمان کے کسی بھی چیز کو۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو نہیں ہے رسولوں کے ذمہ مگر پہنچا دینا کھلے طور پر۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت کی پرستش کا۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ثابت ہو چکی جن پر گمراہی۔ سو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت کے لیے تو یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس کو جسے اس نے گمراہ کر دیا، اور نہیں اس کا کوئی بھی مددگار۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی سخت قسمیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جاتا ہے، کیوں نہیں؟ یہ وعدہ ہے اس کا سچا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ ظاہر کر دے وہ ان پر وہ بات جو اختلاف کرتے ہیں جس میں، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ در حقیقت ہمارا قول کسی چیز کو جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں اچھا، اور بے شک اجر آخرت کا بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول تم سے پہلے مگر وہ مرد ہی تھے، وہی بھیجا کرتے تھے ہم جن کی طرف، تو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ کھلی دلیلیں اور کتابوں کے ساتھ، اور نازل کیا ہے ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کر بیان کر دو لوگوں کے لیے وہ جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ تو کیا بے خوف ہیں وہ جو چالیں چلتے ہیں بری بری کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب ایسی طرح سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے تو نہ وہ عاجز کرنے والے ہیں اللہ کو، یا پکڑ لے ان کو جب ان کو ڈر پیدا ہو گیا ہو، تو بے شک تمہارا رب بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان کی طرف جو پیدا کی ہیں اللہ نے چیزوں میں سے، لوٹتے رہتے ہیں جن کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ عاجزی میں رہتے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں غرور کرتے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور عمل کرتے ہیں اس پر جو ان کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرماتا ہے اللہ کہ نہ اختیار کرو دو معبود، در حقیقت وہی معبود ہے واحد، تو صرف مجھے سے ڈرتے رہو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور جو کچھ تم کو میسر ہے کوئی نعمت سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے تو پھر ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ نہ شکری کریں اس پر جو ہم نے ان کو دیا تو فائدہ اٹھا لو۔ پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، اور مقرر کرتے ہیں یہ ان کے لیے جن کو جانتے ہی نہیں ایک حصہ ان میں سے جو دیا ہم نے ان کو۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو انہیں پسند ہے۔ اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو پڑ جاتا ہے ان کا چہرہ سیاہ اور وہ اندر سے گھٹنے لگتے ہیں۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس برائی سے جس کی خبر دی گئی اسے، آیا زندہ رہنے دے اسے ذلت برداشت کر کے، یا گاڑ دے اسے مٹی میں، دیکھو بہت برا ہے جو یہ تجویز کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 60، ان کے لیے نہیں جو ایمان رکھتے آخرت پر مثال ہے بہت بری، اور اللہ کے لیے ہے صفت اعلیٰ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر پکڑنے لگے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب تو نہ چھوڑے اس زمین پر کوئی جاندار، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو وقت مقرر تک، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہ پیچھے رہ سکتے ہیں ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور کہی جاتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ ان کے لیے ہے بھلائی، بے شک یہ کہ ان کے لیے ہے آگ، اور بے شک وہ سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ قسم اللہ کی، یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف جو تم سے پہلے تھیں، تو آراستہ کر دکھایا ان کو شیطان نے ان کے اعمال، تو وہی ہے ان کا دوست آج، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور آیت نمبر 64 کہ نہیں نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب مگر یہ کہ واضح طور پہ بیان کر دو ان سے وہ باتیں یہ اختلاف کرتے ہیں جن میں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں مقام عبرت ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، درمیان سے گوبر اور لہو کے، دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے، اور پھلوں سے کھجور اور انگور کے بناتے ہو تم ان سے شراب اور عمدہ رزق، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا پہاڑ میں گھر اور درختوں میں اور ان میں جن میں بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلی جا راستوں پر اپنے رب کے جو ہموار ہیں، نکلتی ہے اس کے پیٹ سے پینے کی چیز مختلف رنگ ہیں جس کے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض وہ ہیں کہ پہنچ جاتے ہیں نہایت خراب عمر کو، تاکہ بے علم ہو جائیں ہر چیز جاننے کے بعد، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، تو نہیں ہے وہ جن کو فضیلت دی گئی ہے ایسے کہ دے ڈالیں اپنا رزق اپنے غلاموں کو تو وہ ہو جائیں اس میں برابر، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے تم میں سے بیویاں، اور بنائی تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، تو کیا باطل پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا آسمانوں میں اور زمین میں ذرا بھی، اور نہ استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ گھڑو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں اللہ مثال ایک بندہ غلام ہے، نہ قدرت رکھتا ہے کسی چیز پر، اور وہ ہم نے رزق دیا جس کو اپنے پاس سے عمدہ رزق، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کی ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جہاں وہ اسے بھیجتا ہے نہیں لاتا کوئی خیر، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور ایسا جو حکم دیتا ہے انصاف کا، اور وہ ہے سیدھے راستے پر۔ اور آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے پاس ہے غائب آسمانوں اور زمین کا، اور نہیں آنا قیامت کا مگر جیسے جھپکنا آنکھ کا، یا وہ اس سے بھی جل تر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے نکالا تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے کہ نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی، اور عطا کیے اس نے تم کو کان، آنکھیں، دل، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف کہ مسخر ہیں آسمان کی فضاؤں میں، نہیں تھامے رکھتا ان کو مگر اللہ ہی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 80 اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے ڈیرے جن کو تم ہلکا پاتے ہو جس دن تم سفر کرتے ہو اور جس دن تم قیام کرتے ہو، اور ان کی اون کے اور ان کی پشم کے اور ان کے بالوں کے اسباب اور برتن کی چیزیں ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ اور آیت نمبر 81 اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار، اور بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچائے تم کو گرمی سے، اور ایسے کرتے جو محفوظ رکھے تم کو تمہاری جنگ سے، اسی طرح پورا کرتا ہے وہ اپنا احسان تم پر تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ پس اگر یہ روگردانی کرے تو فقط تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہچانتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کو، پھر ان سے انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں ناشکرے ہیں۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو بولنے کی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور جب دیکھ لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو پھر نہ کمی کی جائے گی ان سے عذاب میں، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، تو کہیں گے ہمارے رب یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا، تو وہ لٹا دیں گے ان کی طرف ان کے کلام کو کہ یقیناً تم جھوٹے ہو،
اور ہو جائیں گے اللہ کے سامنے اس دن سرنگوں، اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بڑھا دیں گے ہم ان کے عذاب پر عذاب کو، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور لائیں گے ہم تم کو گواہ ان لوگوں پر، اور نازل کی ہے ہم نے تم پر ایسی کتاب کے کھول کر بیان کرتی ہے ہر بات، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیے یہاں پہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر طرح کی بشارت، ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی برکت ہے۔ بس یہ دعا کرے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا کر تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دیتے رہنے کا رشتہ داروں کو، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم نے عہد کیا ہو، اور مت توڑو قسمیں ان کو پختہ کرنے کے بعد جبکہ مقرر کر چکے ہو تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 92، اور نہ ہونا اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنے کاٹے ہوئے سوت کو، اسے مضبوطی کرنے کے بعد ٹکڑوں میں بناتے ہو تم اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں، تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ غالب دوسرے پر۔ حقیقت یہ ہے کہ آزماتا ہے تمہیں اللہ اس سے، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا تم پر قیامت کے دن، اور وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم سب کو امت ایک ہی، لیکن وہ گمراہ رہنے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو مکر کا ذریعہ آپس میں، کہ لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد، اور چکھنا پڑے تمہیں برا نتیجہ اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے ہو عذاب بہت برا۔ اور مت بیچ ڈالو اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یقیناً وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ضرور دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اس کا اجر اس سے بہتر جو وہ کرتے ہیں۔ اور جو عمل کرے گا نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ضرور بسر کرائیں گے ہم اس کو دنیا کی زندگی میں پاک زندگی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں پھر سے میں پڑھتی ہوں، جو عمل کرے نیک، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ضرور بسر کروائیں گے ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی، اور آخرت میں ضرور دیں گے ہم ان کا اجر اس سے بہتر جو وہ کرتے تھے۔ سو جب تم پڑھنے لگو قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم شیطان سے پناہ کیوں مانگے، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرے؟ لیکن کیونکہ جس وقت انسان قرآن پڑھتا ہے نا، جس وقت وہ اسپیشلی سمجھ کے پڑھتا ہے، شیطان کو یہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ جب اس کو سمجھ آ گئی تو یہ تو عمل کرنے والا بن جائے گا اور میرا وار خالی چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یقیناً نہیں اس کا کچھ زور ان پر جو ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 100، در حقیقت ان کا زور اس پر ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں، اور ان پر جو اس کے وسوسے سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت دوسری آیت کی جگہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بس تم خود گھڑ لاتے ہو، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ اتارا ہے اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ یہ ثابت قدم رکھے ان کو جو ایمان لائے، اور ہدایت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ اور آیت نمبر 103، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت سکھاتا ہے اس کو ایک شخص، زبان اس کی یہ نسبت کرتے ہیں جس کی طرف عجمی ہے، اور یہ زبان ہے عربی جو فصیح ہے۔ یقیناً وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ دیکھیں انڈر لائن کریں اس کو بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں جھوٹ وہی لوگ نہیں جو ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، اور یہ لوگ ہیں جھوٹے۔ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، بلکہ وہ جو کشادہ کر دے کفر کے لیے سینہ، تو ایسوں پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کو ہوگا عذاب بہت سخت۔ یہ اس لیے کہ عزیز تر رکھا انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں، مہر لگا رکھی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہی خسارہ پانے والے ہیں
हैं कि यकीनन तेरा रब उन लोगों के हक में जिन्होंने हिजरत की इसके बाद कि वो आजमाइश में डाले गए, फिर जहाद किया और साबित कदम रहे, यकीनन तेरा रब इन सब के बाद बेशक बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। और आयत नंबर 111 कि जिस दिन आएगा हर शख्स झगड़ा करता हुआ अपनी तरफ से, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को जो कुछ उसने किया और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और आयत नंबर 112 के बयान फरमाते हैं अल्लाह मिसाल एक बस्ती की जो कि थी अमन इत्मीनान वाली, चला आता था उसका रिस्क बाफरागत हर तरफ से, फिर नशुक्री की उसने अल्लाह की नेमत की तो चिखा दिया उसे अल्लाह ने मज़ा भूख और खौफ का बासबब जो वो अमल करते थे। और यकीनन आया उनके पास रसूल उन्हीं में से तो झुटलाया उन्होंने उसको, सो आ पकड़ा उनको अजाब ने और वो थे जालिम। बस खाओ इसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और तैयब, और शुक्र करो अल्लाह की नेमत का अगर तुम इसी की इबादत करते हो। दर हकीकत हराम कर दिया उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सुअर का गोश्त और वो जो पुकारा जाए नाम गैर अल्लाह का जिस पर, बस जो नाचार हो जाए कि सरकश ना हो और ना हद से निकलने वाला हो तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ना कह दिया करो जो आ जाए तुम्हारी जुबान पर झूठ कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि बांधने लगो तुम अल्लाह पर झूठ। बेशक वो लोग जो बांधते हैं अल्लाह पर झूठ वो फलाह नहीं पा सकते हैं, फायदा थोड़ा सा और उनके लिए अजाब बहुत दर्दनाक है। और उन लोगों पर जो यहूदी कहलाए हमने उन पर हराम कर दी थी वो चीज़ें जो बयान कर चुके हैं हम तुमसे इससे कब, और नहीं जुल्म किया हमने उन पर बल्कि वो करते हैं अपने ऊपर जुल्म। फिर यकीनन तेरा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने की बुराई नदानी से फिर तौबा की इसके बाद और इस्लाह कर ली तो यकीनन तेरा रब इन सब के बाद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आयत नंबर 20 बेशक इब्राहिम था एक उम्मत इमाम फर्मा बरदार अल्लाह का जो एक अल्लाह की तरफ का हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से, और शुक्र गुजार उसकी नेमतों का मुंतखब किया था उसे उसने और हदायत दी उसे सीधी राह की, और दी हमने उसे दुनिया में भलाई और यकीनन वो आखिरत में नेक लोगों में है। फिर हमने वही भेजी तुम्हारी तरफ के पैरवी करो दीन इब्राहिम की जो एक अल्लाह की तरफ का हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से। और आयत नंबर 24 दर हकीकत मुकर्रर किया था सब इन लोगों पर जिन्होंने इख्तलाफ किया इसमें, और यकीनन तेरा रब फैसला कर देगा उनमें क़यामत के दिन इन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। बुलाओ अपने रब के रास्तों की तरफ हिकमत के साथ और नेक नसीहत से, और मुबाइसा करो इनसे एक अच्छे तरीके से जो बेहतर हो। यकीनन तेरा रब भी खूब जानता है इसे जो भटक गया है रास्ते से, और वो खूब जानता है जो सीधी राह पर चलने वाले हैं। और अगर तुम तकलीफ पहुंचाओ तो तकलीफ तो इतनी ही जितनी तकलीफ तुमको पहुंचाई गई है, और अगर सब्र करो तो ये बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। और यहाँ पे अब एक इतनी खूबसूरत नसीहत है कि अगर तुम तकलीफ पहुंचाओ तो तकलीफ तो इतनी ही जितनी तुम्हें तकलीफ दी गई है, और अगर सब्र करो तकलीफ ना दो उस पर सब्र कर लो तो ये बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। सब्र करो और नहीं तुम्हारा सब्र मगर अल्लाह की तौफीक से, और ना गम करो उनके बारे में और ना हो तंग दिल इससे जो ये साजिशें करते हैं। यकीनन अल्लाह साथ है उन लोगों के जो तकवा इख्तियार करते हैं और वो लोग जो नेक काम करते हैं। अल्लाह अकबर। और अब आयत नंबर 28 जो सूरह की आखिरी आया है और बहुत खूबसूरत नसीहत है कि यकीनन अल्लाह साथ है उन लोगों के जो तकवा इख्तियार करते हैं और वो लोग जो नेक काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने रास्ते पे भागने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए कि इस पारा में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी खूबसूरत नसीहतें की। नंबर 1 ये कि जब हम दाई दीन बन जाते हैं, जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ हम लोगों को बुलाते हैं तो फिर हमें हिकमत के साथ, हमें मोहब्बत के साथ लोगों को बुलाना है। होता भी क्या है कि जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है तो फिर ऐसे लगता है कि हम किस तरह से पकड़ पकड़ के अपने लव वंस को बताएं कि कुरान कहता क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात क्या हैं। फिर जब हम ज़्यादा बताते हैं तो लोग हमसे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक़्त फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक्स्ट स्टेप जो बताते हैं कि सब्र करो, क्योंकि जो सब्र करता है ना तो अल्लाहु मअस साबिरीन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ आ जाते हैं। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर तुमने बदला लेना है तो उतना तुम ले सकते हो, जितनी तकलीफ तुम्हें किसी ने पहुंचाई है तुम ले सकते हो, उतनी तकलीफ तुम दे सकते हो, लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास बहुत बड़े अजर हैं। और फिर हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग करता है, कोई गलत मंसूबे बनाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसका गम ना करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को कभी रुसवा नहीं करेंगे। आप देखिए शैतान ने अपना हाथ उठा लिया, उसने कहा कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं मैं उनको
کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اگر آپ کو کسی وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں شیطان کی باتوں میں آ رہی ہوں یا میری زندگی میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو چیک کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے مومن بندے ہیں میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔